حضور امام زمان صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ذکر اعضاء کی توفیق کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى صَاحِبِ السَّكِينَةِ وَالْمَدْفُونِ بِالْمَدِينَةِ وَالْمَنْصُورِ الْمُعَيَّدِ ثانی ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحميد وفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد سب سے پہلے دعا گو ہے پروردگار محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما الہی آمین ہمارے والدین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما اس مجلس کا یہ انعقاد کیا گیا ہے یہ برسی چہلم مرحومہ رقیہ سلطانہ بنت باقر حسین کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس مرحومہ کی بڑی خواہش تھی کہ وہ کربلائے معلیٰ کی زیارت کرتی، لیکن موت نے مہلت نہ دی اور وہ دنیا سے چل بسی۔ ہمارا یقین ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں یہاں آئی یا نہ آئی، لیکن وہ آئمہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی ضرور حاضر ہوئی۔ لہٰذا اس مرحومہ کے ایصال ثواب اور دیگر تمام مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمانی تھی۔ بسم اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ فرش عزا پر بیٹھ کر زیادہ زحمت دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن وادی مقدس میں تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ لائن الحرمین میں موجود ہے، اس لیے کوشش کروں گا کہ جتنی دیر آپ کے درمیان میں موجود رہوں زحمت نہ بنوں بلکہ رحمت بن کر آپ سے خطاب کروں۔ ماشاءاللہ فرش عزا پر بیٹھ کر عرش اولا کی بلندیوں کو چھونے والے میرے معظم مکرم سامعین گرامی میں نے آپ کی مقدس سماعتوں کے گلدستہ مودت کی خوشبوؤں کو مزید معطر کرنے کے لیے اس میں
पुरानी फूलों में से एक फूल आवेज़ां करने का शरफ हासिल किया। माशाल्लाह। ये आया करीमा गुलदस्ते कुरानी की 37 नंबर सूरा अस-साफ़ात की आयत नंबर 6 है, जिसमें वो खालिक़े कुल, वो मालिके कुल, जो आलिम भी है और अलीम भी है, जो हाकिम भी है और हकीम भी है, जो नासिर भी है और नसीर भी है, जो अकबर भी है और कबीर भी है, जो अज़हर भी है और ज़ाहिर भी है, जो अतहर भी है और ताहिर भी है, जो औला भी है और वली भी है, जो मौला भी है और अली भी है। वो अल्लाह अपनी ज़ुबाने बेज़ुबानी के साथ इरशाद फरमा रहा है कि इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बेज़ीनतिल कवाकिब, कि हमने इस आसमाने दुनिया को मुज़य्यन किया है टिमटिमाते हुए सितारों से। तो जो हाथ चाहूंगा, हमने इस आसमाने दुनिया को मुज़य्यन किया है टिमटिमाते हुए सितारों से। एक तवज्जो बड़ी सलवात पढ़े वाले मोहम्मद और दूसरी तरफ आबे वही से धुली हुई जुबान ने इरशाद फरमाया ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, माशाल्लाह, कि तुम अपनी महाफिल को, तुम अपने इज्तमाआत को, तुम अपनी गैदरिंग को ज़ीनत बख्शो मेरे भाई अली के जिक्र से। वाह वाह वाह। किबला रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रूहानी तरबियत की, रसूल खुदा ने हमारी अखलाकी तरबियत की, रसूल इस्लाम ने हमारी ज़हनी तरबियत की है, रसूल इस्लाम ने हमारी फिक्री तरबियत की है। वो अल्लाह के रसूल ये चाहते हैं कि मेरी उम्मत एक मिसाली उम्मत बन जाए, वो ये चाहते हैं कि मेरी उम्मत एक हमदर्द इंसानी उम्मत बन जाए। लिहाजा तुम अपने इज्तिमात में जब तुम मिल बैठो, एक फितरती सी बात है कि जब लोग मिल बैठते हैं तो वहाँ बातें होती हैं, खामोश लोग नहीं बैठते आपकी तरफ। वाह वाह। नारे हैदरी, अज़मत आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। तो ये तकाज़े फितरत है कि जहाँ लोग बैठते हैं शाह जी की बिला, तो वहाँ लोग बोलते हैं। अब ये अलग बात है अच्छा बोले या बुरा बोले, मुनासिब बोले या गैर मुनासिब बोले। इसलिए जहाँ लोग मिल बैठेंगे वहाँ गीबतें भी होंगी, वहाँ मुनासिब बातें भी होंगी, वहाँ अच्छी बातें भी होंगी। हो सकता है कि किसी की गीबत होकर किसी को अजियत हो जाए, हो सकता है कि किसी की अच्छाई बयान हो जाए। लिहाजा रसूल इस्लाम फरमा रहे हैं कि तुम अपनी महफिल में मेरे भाई अली का जिक्र किया करो। अरे अली का जिक्र होता रहेगा, किरदार बनते रहेंगे। अली का जिक्र होता रहेगा, किरदार बनते रहेंगे। अली का जिक्र होता रहेगा, अखलाक बढ़ते रहेंगे। अली का जिक्र होता रहेगा, ईमान बढ़ता रहेगा। अली का जिक्र होता रहेगा, इबादत होती रहेगी। और क्यों करना हो, इसलिए कि रसूल इस्लाम ने फरमाया कि मेरे भाई अली का जिक्र मेरा जिक्र है, यानी अली का जिक्र नबी का जिक्र है, नबी का जिक्र जली का जिक्र है, और जली का जिक्र इबादत हुआ करता है। वाह वाह। नारे हैदरी, सलामत रहे, सलामत। अली का जिक्र नबी का जिक्र, और नबी का जिक्र जली का जिक्र, और जली का जिक्र इबादत। अज़ीज़ाने गिरामी, काबिल गौर नुक्ता ये है कि रसूल इस्लाम ने ये नहीं फरमाया कि तुम अली का जिक्र करो, बल्कि फरमाया अपने जिक्र को अली के जिक्र से जीनत। वाह वाह वाह। तो मालूम हुआ
کہ ذکر کرنا اور بات ہے، ذکر سے ذکر کو زینت دینا اور بات ہے۔ واہ واہ۔ لہٰذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری محفل میں تمہارے اذکار کو حسن مل جائے، خوشنمائی مل جائے، تمہارے ذکر کے اندر زیبائش پیدا ہو جائے، تو تم علی کا ذکر کیا۔ واہ 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 واہ۔ کیونکہ اصل ذکر کو حسن ملتا ہے ذکر علی سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، اصلیت یہ ہے، حقیقت حال یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام کی زینت کو علی کہتے ہیں۔ پورے اسلام کی زینت کو علی کہتے ہیں۔ جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا، وہاں سے لے کر آخری حد اسلام تک ہر میدان کی زینت کا نام علی ہے۔ واہ واہ۔ ہر میدان کی زینت کا نام علی۔ اب میں جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ ادھر بھی علی مولا کے بیٹے ہیں، ادھر بھی علی مولا کے بیٹے ہیں، اور درمیان میں شیعان علی ہیں۔ میں محسوس کروں کہ آپ کی سماعتوں کا معیار کیا ہے۔ واہ واہ۔ ایک توجہ بڑی صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسلام کی زینت کو علی کہتے ہیں۔ جہاں سے اسلام کا قبلہ کاری صاحب آغاز ہوا، دعوت ذوالعشیرہ کی زینت کو علی کہتے ہیں۔ واہ واہ۔ دعوت ذوالعشیرہ کی زینت کو علی کہتے ہیں۔ میدان بدر کی زینت کو علی کہتے ہیں۔ میدان خندق کی زینت کو علی کہتے ہیں۔ میدان احد کی زینت کو علی کہتے ہیں۔ ذوالفقار کی زینت کو علی کہتے ہیں۔ منبر کی زینت کو علی کہتے ہیں۔ مسجد کی زینت کو علی کہتے ہیں۔ اگر توجہات ہیں تو ذرا محسوس کیجئے گا، منبر کی زینت کو علی کہتے ہیں، مسجد کی زینت کو علی کہتے ہیں، ذوالفقار کی زینت کو علی کہتے ہیں، کعبہ قوسین اور ادنیٰ کی زینت کو علی کہتے ہیں، اولین و آخرین کی زینت کو علی کہتے ہیں، انبیاء و مرسلین کی زینت کو علی کہتے ہیں، زمین والوں کی زینت کو علی کہتے ہیں، آسمان والوں کی زینت کو علی کہتے ہیں۔ پوری توجہ ہاتھ میری طرف رکھیے گا۔ زمین والوں کی زینت کو علی کہتے ہیں، آسمان والوں کی زینت کو علی کہتے ہیں، جبریل کی زینت کو علی کہتے ہیں، میکائیل کی زینت کو علی کہتے ہیں، اسرافیل کی زینت کو علی کہتے ہیں، ان دونوں بیٹوں کی زینت کو علی کہتے ہیں، کربلا والوں کی زینت کو علی کہتے ہیں، مکہ والوں کی زینت کو علی کہتے ہیں۔ اگر سماعتیں بیدار ہیں تو توجہ فرمائیے گا، کائنات کے ذرے ذرے کی زینت کو علی کہتے ہیں۔ ارے جو پوری کائنات کی زینت بن جائے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت بن جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ واہ واہ۔ سلامت 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 سلامت، جو پوری کائنات کے ذرے ذرے کی زینت کو اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کی زینت بن جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ میرا ارادہ ہے بس زیادہ دیر نہیں، لیکن کچھ تذکرہ ان دونوں بھائیوں کی بارگاہ میں ان کی عظیم ہمشیرہ جناب زینب عالیہ کا کروں۔ ایک توجہ بھری صلوات پڑھے محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ معیار سماعت بلند ہے، اور امید ہے کہ جو چند اور میں جملے اپنی عقیدت کے آپ کے کشکول عقیدت میں ڈالنے لگا ہوں، امید یہ ہے کہ اس کی قدر کی جائے۔ واہ واہ۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب سیدہ عالیہ زینب سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا کی جس گھر میں قبلہ کاری صاحب ولادت ہوئی ہے، وہ گھر پہلے سے ہی پنجتن پاک کا گھر تھا۔ واہ واہ۔ اللہ اکبر۔ وہ گھر پہلے سے ہی پنجتن پاک کا گھر تھا، اور جن عظیم ہستیوں کے سپرد اللہ نے جناب زینب کی تربیت کی تھی، وہ ہر ایک فرد سردار تھا۔ واہ واہ واہ۔ اگر نانا کو دیکھو تو سید المرسلین، بابا کو دیکھو تو سید الاوصیاء، ماں کو دیکھو تو سیدہ نساء العالمین، بھائیوں کو دیکھو تو سیدہ شباب اہل جنت۔ واہ واہ۔ نانا نبیوں کا سردار، بابا
ولیوں کا سردار، ماں تمام جہان عالمین کی خواتین کی سردار، اور بھائی جوانان جنت کے سردار۔ واہ واہ، عظمت آل محمد، بلند تر صلوات۔ اگر میں جملہ آپ کی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے تبدیل کر دوں تو جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی تربیت کرنے والا ہر ایک فرد نعت کے قرآن، واہ 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 ہر ایک واہ فرد نعت کے قرآن تھا۔ تو اب مجھے عقیدت بھرا جملہ کہنے دیجئے کہ جب تربیت کرنے والے سارے ہی نعت کے قرآن ہیں تو جناب زینب عالیہ کبھی قرآن کے اس بارے میں کھیلتی ہوں گی، کبھی قرآن کے اس بارے میں کھیلتی ہوں۔ تو اب انتہائی خوبصورت جملہ اور لطیف جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، جسے ابھی تک بھی سمجھ نہیں آئی کہ مقام جناب سیدہ زینب کیا ہے، تو وہ توجہ فرمائے کہ شہزادی زینب اس حدیث عصمت کا نام ہے کہ جو پروردہ آغوش قرآن ہے۔ نعرہ حیدری، سلامت سلامت سلامت، جو پروردہ آغوش قرآن ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ ایک توجہ بھری صلوات پڑھے محمد، بس ایسے 2-3 منٹ اور آپ کو ضمانت دوں گا۔ مقام جناب سیدہ زینب عالیہ، جب جناب علی ابن ابی طالب کے گھر آقا زادی کی ولادت ہوتی ہے تو جناب سیدہ آقا زادی زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا یا علی، اب توجہات میری طرف رہے، اب جملہ میں بڑا قیمتی آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا اور یقین جانیے محظوظ ہوں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو جناب بنت پیغمبر فرماتی ہیں یا علی اس بچی کا نام تجویز فرمائیے، ماشاءاللہ، جبکہ جناب سیدہ خود نام رکھ سکتی تھی۔ واہ 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 واہ، فرمایا یا علی اس بچی کا نام تجویز فرمائیے۔ امیر کائنات نے فرمایا اے بنت رسول اللہ، میں بھلا رسول خدا پر مقدم کیسے ہو سکتا ہوں؟ واہ واہ واہ، محظوظ ہوئیے گا، میں رسول خدا پر مقدم کیسے ہو سکتا ہوں؟ رسول اسلام آ گئے، امیر کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ، رسول اسلام نے کہا یا علی اس بچی کا نام کیا رکھا؟ امیر کائنات فرماتے ہیں یا رسول اللہ، بھلا میں آپ پر مقدم کیسے ہو سکتا ہوں؟ آپ اس بچی کا نام تجویز فرما دیجئے۔ اتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کہا یا علی جب آپ مجھ پر مقدم نہیں ہو سکتے تو میں خدا پر مقدم کیسے ہوں؟ واہ 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 واہ۔ اب جبریل نازل ہوئے، جبریل نے سلام دیا، مبارکباد دی، اور مبارکباد دینے کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے اس بچی کا نام زینب رکھا۔ واہ 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 واہ، اللہ نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے۔ اب توجہات اگر میری طرف ہیں تو ایک خوبصورت جملہ سماعت فرمائیے گا۔ ارے اگر جناب سیدہ زہرا نام رکھتی تو پھر بھی زینب ہی ہوتا، مولا علی نام رکھتے تو پھر بھی زینب ہوتا، رسول اسلام رکھتے تو پھر بھی زینب ہوتا۔ گویا اللہ نے جناب زینب عالیہ کا نام رکھ کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ یاد رکھنا کہ اگر زہرا نام رکھتی تو فرمان سیدہ ہوتا، علی نام رکھتے تو قول علی ہوتا، رسول نام رکھتے تو حدیث رسول ہوتی۔ یاد رکھنا نہ یہ فرمان سیدہ ہے، نہ یہ قول علی ہے، نہ یہ حدیث رسول ہے، ارے زینب کا نام در حقیقت وحی خدا ہے۔ واہ واہ، نعرہ حیدری، کیا بات کیا بات۔ زینب کا نام در حقیقت وحی خدا ہے۔ اب یاد رکھیے، کوئی بھی جہاں بھی جس طرح بھی یا زینب زینب کر رہا ہو تو توجہ کرنا وہ ایسے زینب زینب نہیں کر رہا بلکہ وحی خدا کی تلاوت کر رہا۔ واہ 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 واہ، ایک سوال بڑی بار محمد، اللہم صلی علی محمد، بڑی عزت و عظمت اللہ نے جناب زینب کو عطا فرمائی۔ آپ کے بچپن کے بہت سارے واقعات ہیں، وجوہات ہیں نا، بہت سارے واقعات ہیں جن میں واقعہ جناب علی اکبر لطیفیان نے
نقل فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اہل مدینہ رسول اسلام کے دروازے پہ آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج کیا وجہ ہے کہ بڑی دیر ہو گئی ہے، سورج پہاڑ کی پوچھ سے اوپر نہیں ہوا۔ رسول اسلام نے فرمایا جاؤ میری بیٹی زہرا کے دروازے اور زارا سے کہو کہ زینب کے سر سے چادر ہٹ گئی ہے، اس کے سر پہ چادر دو تاکہ سورج بلند ہو۔ جناب زہرا نے جیسے ہی جناب سیدہ زینب کے سر پہ چادر دی، سورج پشت پہاڑ سے بلند۔ اتنی عظمتوں کی مالک خدا جانے کوفہ و شام کے بازاروں میں کیسے پھرائی۔ ہم بین الحرمین ہیں، آئیے پورا سال ہم بہن کو بھائیوں کا پرسہ دیتے ہیں اور آج ہم بھائیوں کو مسافر شام کا پرسہ دیتے ہیں۔ اب روایات میں ملتا ہے کہ جناب زینب عالیہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے، راوی ہے مدینہ کا، وہ کہتا ہے کہ میں مدینے میں حرم رسول کے قریب تھا، میں نے دیکھا حضرت علی گھر سے نکلے، حضرت علی کے بعد امام حسن گھر سے نکلے، امام حسن کے بعد امام حسین گھر سے نکلے، ان تین ہستیوں کے بعد ایک مخدومہ گھر سے باہر نکلی اور اس مخدومہ کے بعد جناب حضرت عباس باہر نکلے۔ یہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا آگے علی ہے، دائیں حسن اور بائیں حسین ہیں، درمیان میں مخدومہ ہے اور اس مخدومہ کے پیچھے عباس۔ اور جناب عباس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ کہتا ہے رأیت العباس یمشی خلف، میں نے دیکھا عباس اس خاتون کے بالکل پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جو ادب سن کے رونا چاہتے ہیں نا، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کہتا ہے میں نے آگے کیا دیکھا کہ جب وہ مخدومہ چل رہی تھی، التی لم یظہر منہا شیئا، جب وہ مخدومہ چلتی تھی تو عباس پیچھے ایسے چلتا تھا کہ کسی کی نگاہ اس مخدومہ پہ پڑ نہیں سکتی۔ اجرکم علی اللہ۔ راوی کہتے ہیں میرے تعجب کی انتہا، آگے کیا تھی؟ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا، کیا دیکھا راوی نے؟ کہ ما انتزع قدما علی الارض، کہ جب عباس اس بی بی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے نا، یہ کہتا ہے میں نے دیکھا جیسے جیسے مخدومہ قدم اٹھاتی نا، میں نے دیکھا فوری عباس پہنچ جاتے، پہنچ کے عباس کرتے کیا، جہاں اس مخدومہ نے قدم رکھا ہوتا نا، یمسح اثر القدم علی الارض، جہاں زینب کا قدم لگتا تھا غازی اس قدم کے نشان کو مٹا دیتا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ کارواں جب واپس پہنچ گیا، راوی کہتا ہے اب ہم مولا عباس کے سامنے موجود ہیں، اس جملے کی ذرا قدر کر لیجئے گا۔ راوی کہتے جب مجھے مولا عباس ملے نا، میں نے مولا عباس سے پوچھا مولا یہ کیا ماجرا تھا؟ کہا وہ مخدومہ میری بہن زینب۔ کہا مولا اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ جہاں وہ مخدومہ پاؤں رکھتی تھی نا، آپ جلدی سے پاؤں کا نشان مٹا کیوں دیتے تھے؟ اب سنو گے جناب عباس وفادار کا جملہ، غازی رو کر کہتے ہیں کہ عباس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جہاں زینب کا قدم آئے وہاں کسی نامحرم کا قدم آ جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ گریا کی منزل کو بلند کیجیے۔ مرزا شرازی موجود تھے نجف اشرف میں، ایک واعظ مجلس سے خطاب کر رہا تھا اور اس واعظ نے ایک جملہ کہا کہ علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آئی۔
جب کہا نا علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ گئی، مرزا شرازی نے سر سے امامے کو اتارا، زمین پہ پھینک دیا، منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے واعظ یہیں رک جا، ابھی اس جملے کا حق ادا ہونے دے۔ مرزا شرازی ماتم کرتے جاتے ہیں، ساتھ روتے جاتے ہیں اور یہی دوہرا رہے ہیں، ہائے علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں، ہائے علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں۔ یہ کہتے کہتے عزادارو مرزا شرازی بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ جب افاقہ ہوا نا تو کسی نے کہا آ گئے شرازی، آپ برداشت نہ کر سکے، سنو گے جملہ؟ مرزا شرازی کہتے ہیں ہاں میں برداشت نہ کر سکا، لیکن میں سوچ رہا ہوں خدا جانے سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے عزیزو کہ جب جناب سجاد سے پوچھا جاتا تھا کہ مولا سب سے بڑی مصیبت کا سامنا کہاں کرنا پڑا، سید سجاد ایک ہی جملہ کہتے الشام الشام الشام۔ عباس کے کڑے بازوؤں کا نام نہ لیتے، ارے اکبر کے زخمی سینے کا نام نہ لیتے، بابا کے گلے کا نام نہ لیتے، بابا کی پیاس کا نام نہ لیتے، صرف یہی کہتے الشام الشام الشام۔ ہم کہیں گے مولا بتائیے تو صحیح شام میں آخر کون سی ایسی مصیبت آ گئی کہ آپ عباس کی شہادت کا تذکرہ نہیں فرماتے، آپ جناب اصغر کی پیاس کا تذکرہ نہیں فرماتے۔ عزیزو امام سجاد فرماتے ہیں شام کی سب سے بڑی مصیبت تب آئی کہ جب میری پھپھیوں کو شام کے باہر کھڑا کیا گیا۔ دوسری مصیبت وہاں آئی جہاں ہمیں غلاموں کے ساتھ بٹھایا گیا۔ مولا اگلی مصیبت کہاں آئی؟ مولا فرماتے، اب جملہ سنیے گا، مولا فرماتے ہیں اگلی مصیبت وہاں آئی کہ جب بازار سجا دیے گئے، نقال بلا لیے گئے، اور شمر نے مجھے آ کر کہا سجاد اپنی پھپھی سے کہے اس بازار میں داخل ہو جائے۔ جناب سجاد نے کہا پھپھی اماں اس بازار میں داخل ہونا ہوگا۔ جناب زینب نے ایک نظر بازار کو دیکھا، ایک نظر سجاد کو دیکھا اور رو کر کہا سجاد میں علی کی بیٹی ہوں۔ سجاد ان بازاریوں کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے، اجرکم علی اللہ۔ سجاد ان کی آنکھیں پاک نہیں ہیں۔ عزیزو جب یہ کہا جناب سجاد نے رو کر کہا پھپھی اماں ذرا میرے بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ جناب زینب نے نوکے سنا کی طرف دیکھا، نوکے سنا کی طرف دیکھنا تھا، جناب حسین اس مولا حسین کے کٹے ہوئے گلے سے سر سے آواز آئی اور فرمایا کہ اے زینب اگر بازار نہ جاؤ گی تو وعدہ پورا نہ ہوگا، اجرکم علی اللہ۔ جناب زینب عالیہ بازار شام میں داخل ہوئی۔ اب کیفیت کیا تھی؟ جیسے جناب زینب بازار شام میں داخل ہوئی، بی بی نے بھیا کے سر کو دیکھا، امام حسین نے روتے ہوئے آنکھوں کو بند کیا، رو کر زینب نے کہا حسین بھیا اب آنکھیں بند نہ کر، اب زینب کی غربت کا اگلا موڑ دے، اجرکم علی اللہ۔ اب امام سجاد فرماتے ہیں کہ بازار شام میں ہمیں جانوروں کی طرح ہانکا جا رہا تھا، ارے کوئی ہمیں پتھر مارتا، کوئی باغی باغی کہتا، نقال ہمیں نہاری نقلیں اتارتے۔ غربت کا جملہ یہ کہا، امام فرماتے ہیں کبھی ہمیں دھکا دیا جاتا ہم اس دیوار کو لگتے، کبھی دھکا دیا جاتا اس دیوار کو لگتے۔ امام فرماتے ہیں ابھی ہم چل ہی رہے تھے کہ شامی خواتین اجر رسالت کے پھول لیے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئی، ارے اوپر سے اجر رسالت کے پھول برسائے، کوئی پھول پھپھی زینب کو لگتا، کوئی پھول اماں رباب کو لگتا، ارے کوئی پھول سکینہ کو لگتا۔ جب پھول کی پتیاں منہ پہ لگتی
آقا زادیوں کے منہ لال ہو جاتے. اجرکم علی اللہ. بس عزیزو آخری مصیبت سن لیجئے. امام فرماتے ہیں کہ جب بازار شام کو ہم عبور کر رہے تھے، بازار شام میں ایک ایسا موڑ آیا کہ علی کی بیٹی سے اب چلا نہ گیا. بیٹھتے بیٹھتے زینب زمین پہ بیٹھ گئی. عزیزو یہ جملہ بیٹھنے والا میں نے کہا ہے، ورنہ زینب بیٹھی نہیں بلکہ زینب زمین پہ گر گئی اور ایسے چل رہی تھی جیسے اکبر کے لاشے پہ حسین چل کے آیا. جناب سجاد کی آواز آئی، اے کاش میں دنیا میں آنے سے پہلے مر جاتا لیکن پھوپھی کو ایسے چلتا نہ دیکھتا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ان روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگی. اللہم اجل ولی کل. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس مجلس عزا کا ثواب جس مرحومہ کے چیلم کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا بین الحرمین میں انعقاد کیا گیا، مرحومہ رقیہ سلطانہ بنت سید باقر حسین زوجہ احمد میاں ابن صفدر حسین، رقیہ سلطانہ اور احمد میاں کے تمام بچے، ان کی نسلیں اور اس پورے خاندان کو پروردگار اس زیارت اور اس ذکر میں شامل فرما، اور بالخصوص اس مجلس چیلم اس مرحومہ کے چیلم مرحومہ رقیہ سلطانہ کے چیلم کی جو مجلس ہے اس کا ثواب بالخصوص اس مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما. پروردگار اس کے علاوہ جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے آج کی رات شب مغفرت کا واسطہ ان کی مغفرت و بخشش. آل محمد کا واسطہ اس نسل کو پروردگار اپنے چاہنے والوں میں شمار فرما. اس نسل کا ہر فرد پروردگار زوار کربلا بنے، انہیں یہ توفیق عطا فرما. پروردگار حاضرین محفل، علماء کرام، خواتین، پروردگار ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کو اس ذکر کے کرنے، سننے، پڑھنے، پڑھانے کی بہترین توفیق عطا فرما. ولی حق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک دفعہ پھر تیری بارگاہ میں پروردگار التماس کرتے ہیں کہ مرحومہ رقیہ سلطانہ بنت سید باقر حسین، پروردگار اس مرحومہ کے درجات بلند فرما. پروردگار ان کی مغفرت و بخشش فرما، انہیں اپنے خاص جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. تمام مرحومین کے درجات بلند فرما. جو ان کی نسل کے احباب موجود ہیں، ان کے شوہر موجود ہیں، ان کی اولاد بیٹی بیٹیاں موجود ہیں، پروردگار تمام کو صحت و سلام کی عطا فرما. آخر پہ ان تمام مرحومین کے لیے اور اس خاندان کے تمام مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع صلوات علی محمد و آل محمد.